अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 50। आज की क्लास में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 44 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। व और अक़ीमु कायम करो, अस्सलाता नमाज, और तुम नमाज कायम करो। व और आतू तुम अदा करो, अज़्ज़काता ज़कात, और ज़कात अदा करो। व और इरकाऊ तुम झुक जाओ, मआ साथ, अर्राकिईन झुकने वालों के। व अक़ीमुस्सलाता और नमाज कायम करो। फ़ेल अमर जो होता है उसमें अंता की ज़मीर या मुखातिब के लिए ज़मीर शामिल होती है, तो बाज़ औक़ात उसका तर्जमा कर लेते हैं, बाज़ औक़ात छोड़ भी देते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मुराद होती है, इसलिए वो समझ में आ जाती है, उसको छोड़ भी दिया जाता है। और तुम नमाज कायम करो, और आतुज़्ज़कात ज़कात अदा करो। वर्कऊ मअर्राकिईन और तुम झुकने वालों के साथ झुक जाओ। वाओ हरफ़े आतिफ़ है, बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, और इसके माने हैं। पिछली आयत में था कि तुम हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ और हक़ को ना छुपाओ, तो उसी ज़िमन में बाज़ अवामिर और बाज़ नहीं के अफ़आल यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें 3 फ़ेल अमर इस्तेमाल हुए हैं, अक़ीमु, आतू, इरकाऊ। तो ये तीनों फ़ेल जो हैं वो फ़ेल अमर कहलाते हैं, और तीनों जो हैं जमा मुज़क्कर मुखातिब के सीगे हैं, और तीनों के अंदर अंतुम जो ज़मीर है या मुखातिब के लिए जो ज़मीर है वो इसके अंदर मौजूद है, जो इनका फ़ाइल बनती है अफ़आल का, और वो फ़ाइल बनने की वजह से ज़मीर मरफ़ू है। जहाँ तक अक़ीमू का ताल्लुक़ है, इसके माने हैं तुम कायम करो। ये कामा से, इस कामा कावामा इसका मादा है, काफ वाव मीम, और उससे का शुरू में एक हमज़ा शामिल करके बाब इफ़आल बना है, अकामा, तो उससे फ़ेल अमर अक़ीमू है। एक फ़र्क और याद रखने वाला है कि बहुत दफ़ा हम फ़ेल अमर पढ़ते हैं, और यहाँ इरकाऊ, यहाँ जो शुरू में एक हमज़ा है उसको हमने गिरा दिया, वर्काऊ इसको पढ़ लिया। फ़ेल अमर के शुरू में आम तौर पर एक हमज़ा लगता है, क्योंकि जो बाद वाला साकिन हर्फ होता है उसको पढ़ने के लिए इस हमज़े की ज़रूरत होती है। और फ़ेल अमर के शुरू में अगर कोई हर्फ साकिन आ जाए, यानी फ़ा कलिमा जिसको हम कहते हैं 3 हरूफ में से पहला हरफ, या किसी फ़ेल का जो पहला हरफ है वो फ़ेल अमर में अगर साकिन होता है तो उसको पढ़ने के लिए एक हमज़ा लाया जाता है। उस हमज़े को हमज़ा वसली कहा जाता है, और उसकी निशानी ये है कि पढ़ते हुए जब हम कलाम के दरमियान में उसको ले आएं तो फिर उसको गिरा दिया जाता है, और जो पीछे कोई हरकत वाला हर्फ होता है उसके साथ मिला के पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ वर्काऊ पढ़ा है। लेकिन जहाँ बाब इफ़आल आ जाए, बाकी तमाम अबवाब में यही कायदा है, लेकिन जहाँ बाब इफ़आल आ जाए
اس کے شروع میں حمزہ جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، وہ گرتا نہیں ہے۔ اور ایک اور فرق یہ ہے کہ حمزہ وصلی جو فعل امر کے شروع میں لایا جاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ حمزہ لا کر اس کو ہمیشہ زیر یا پیش دی جاتی ہے۔ اس کا بھی اپنا قاعدہ ہے کہ کہاں زیر دینی ہے، کہاں اس کو پیش دینی ہے، ضمہ دینی ہے۔ لیکن جو باب افعال کا حمزہ آتا ہے اس میں ہمیشہ فتح آتی ہے، اور جس فعل امر کے شروع میں فتح یا زبر ہو وہ وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، اور وہ باب افعال کا حمزہ ہے۔ تو ایک ہی باب ہے جس میں زبر کے ساتھ حمزہ آتا ہے اور وہ قائم رہتا ہے، قطعی ہوتا ہے۔ تو قطعی اور وصلی اس حمزے کی قسمیں ہیں۔ حمزے کی یہ قسم یا حمزہ وصلی کہاں ہے، قطعی کہاں ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ ہے۔ جیسے الحمد میں ہم الف لام کا جو حمزہ ہے اس کو بھی وصلی کہتے ہیں، جب درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کی حرکت کو گرا دیتے ہیں، اس حمزے کو گرا دیتے ہیں اور پیچھے اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے اقامت الصلاۃ، میم کے ساتھ الصلاۃ کو ملا دیا، اور الف لام اگر اکیلا یہاں سے پڑھنا ہو تو اس حمزے کو الصلاۃ زبر دے کر پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے حمزہ وصلی اور قطعی کی پہچان یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں کر لینی چاہیے۔ عقیمو فعل امر ہے اور اس کا حمزہ شروع میں جو آیا ہے وہ حمزہ قطعی ہے۔ تو یہ اس کا ثلاثی مجرد کا صیغہ قاف واو میم سے فعل ماضی قامہ بنتا ہے، جو واو تھا وہ الف میں تبدیل ہو گیا، قوامہ سے قامہ بن گیا۔ تو قامہ فعل استعمال ہو، بعض اوقات اس کے ساتھ اور صلے بھی آتے ہیں، قامہ الا بھی آتا ہے، قامہ بے بھی آتا ہے، قامہ علا بھی آتا ہے، قامہ لا بھی آتا ہے، لا یا لے، اس کو دونوں حرکتیں دی جاتی ہیں۔ یہ اس کے ساتھ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، یہ مختلف صلے بعض جگہوں پہ استعمال ہو کے مختلف معانی پیدا کرتے ہیں۔ تو فعل ماضی قامہ اور فعل مضارع اس سے یقوم آتا ہے۔ عام طور پہ تو یہ باب ناصرہ ینصرو کہلاتا ہے۔ یقوم میں جو واو تھا یقوم، اس واو کی حرکت جو ہے وہ قاف کو دے دیتے ہیں اور اس واو کو ساکن بنا کے یقوم پڑھتے ہیں۔ اور فعل امر جب اس سے ہم بناتے ہیں تو قم بنتا ہے، اس میں واو گری ہوئی ہے کیونکہ میم جو ہے اس کی حرکت گر گئی، ساکن ہو گیا، اور واو بھی ساکن ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے عربی زبان میں کہ دو ساکن حروف صحیحہ پر بالعموم اکٹھے نہیں آتے، تو دو ساکن جو ہیں ان میں سے اگر ایک حرف علت ہو تو اس کو عام طور پہ گرا دیا جاتا ہے یا کسی ایک کو حرکت دے کے پڑھا جاتا ہے۔ تو قم فعل امر بنتا ہے، اور قومن اس کا مصدر بھی ہے، اس کا اسم بھی ہے، کہ یامن بھی مصدر بنتا ہے، قامتن بھی مصدر بنتا ہے۔ تو قامہ یقوم جو فعل ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، اور یہ جلوس یعنی بیٹھ جانے کا نقیض ہے، ضد ہے، اس کا الٹ ہے بیٹھ جانا، اور اس کے معنی ہے کھڑا ہو جانا۔ قام الامر جب کہا جائے اس کا فاعل الامر بیان ہو تو معنی ہوتے ہیں اعتدل، یعنی معاملہ درست ہو گیا۔ قام علی الامر، علی کا صلہ آ جائے تو پھر کسی چیز پر دوام اور ثبات اختیار کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس نے کسی چیز پر دوام اختیار کیا، ہمیشہ اس بات پہ قائم رہا، یا ثبات اختیار کیا، پکا ہو گیا۔ اسی سے ثلاثی مزید کا جب صیغہ بناتے ہیں تو اقامہ بنتا ہے۔ اقوامہ اصل قاف واو میمی ہے، تو یہاں بھی حرکت کو واو کی حرکت کو کاف پر منتقل کر کے اس واو کو الف بنا کے
اقامہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اقام اللہ السوق، سوق بازار کو کہتے ہیں، اور جب یہ جملہ بولا جائے اقام اللہ السوق تو معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بازار کو بہت برکت دی، بازار کو بہت بارونق بنا دیا۔ اور براہ راست اگر اقامہ کا فاعل السوق کو بنا کے جملہ استعمال کیا جائے اقام السوق کو، تو اس کے معنی بھی ہیں بازار بارونق ہو گیا۔ تو یہ اقامہ لازم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی کے طور پہ بھی۔ اقام السوق میں لازم ہو کے استعمال ہوا، اور اقام اللہ السوق اس میں یہ متعدی کے طور پہ آیا ہے، یعنی جس میں مفعول بھی آ گیا ہے۔ اقام القوم کے معنی ہوتے ہیں لوگ ٹھہرے، لوگوں نے قیام کیا۔ اور جب نماز کے لیے بولا جائے اقام الصلاۃ تو اس کے معنی ہیں ادام فعلہا، کہ نماز کے فعل کو کسی شخص نے اس پہ دوام اختیار کیا، نماز پر دوام اختیار کیا۔ اور دوسرے معنی اس کے ہیں کہ نماز کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کیا، تو شرائط کے مطابق ادا کرنا، اس کے لیے بھی اقامہ کا لفظ آتا ہے۔ اقام للصلاۃ، نماز کے لیے اس نے پکارا، نماز کے لیے تکبیر کہی، تو اقامت بھی کہتے ہیں، تکبیر بھی کہتے ہیں، نماز سے پہلے جو الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اور القیام مصدر جو ہے اس کے معنی ہے العزم، یعنی کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا۔ تو باب افعال سے اقامتن اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ اقامت کے معنوں میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اقیمو کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو، یا نماز کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کرو، یا نماز میں دوام اختیار کرو، ہمیشہ نماز پڑھتے رہو۔ صلی الصلاۃ اور اقام الصلاۃ، ان دونوں میں یہی فرق بیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کے لیے صلی کے الفاظ کم ہیں، لیکن اقامہ کے الفاظ بے شمار دفعہ آئے ہیں۔ تو اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ نماز کو ہمیشہ پڑھو، اس پہ دوام اختیار کرو، اور دوسرے معنی ہیں کہ اس کی تمام شرائط کے مطابق اس کو ادا کرو، اس کو صحیح رنگ میں جیسے اس کا حق ہے ادا کرو۔ اقام للصلاۃ، نماز کے لیے تکبیر کہنا، بلانا، اقامت کہنا۔ اور القیام کے معنی العزم، یعنی کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا۔ اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو۔ الصلاۃ نماز کے معنوں میں آیا ہے، یہ اسم ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ بعض اسماء تمام کے تمام یا مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے، تو اس لحاظ سے یہ دیکھا عام طور پہ جاتا ہے کہ جس کے آخر میں گول تا ہو یا چھوٹی الف، جس کو کھڑی زبر کی صورت میں بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ ہو تو وہ مؤنث کے صیغے کہلاتے ہیں۔ تو الصلاۃ کا صیغہ بھی اسم ہے، اور واحد کا صیغہ اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ جملے میں یہ اقیمو کا مفعول بن رہا ہے، اور مفعول کے اعراب، مفاعیل کے اعراب جو ہیں وہ ہمیشہ نصب کے ہوتے ہیں۔ کسی وقت تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ منصوبات کون کون سے ہیں، پہلے بھی ان پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال یہاں پر الصلاۃ کا لفظ اقیمو فعل جو ہے اس کا مفعول بننے کی وجہ سے منصوب ہے، اس وجہ سے یہ تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے جو نصب کی علامت ہے۔ الصلاۃ کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے آیا، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ صلی جو اس سے فعل آتا ہے، یہ صلی سے مشتق ہو کے صلاۃ کا لفظ بنا ہے، اور صلاۃ کا جو وزن ہے وہ فعلتن ہے، اور اس میں جو واو ہے وہ الف میں تبدیل ہو گیا،
تو الف جو ہے اس میں نظر آتا ہے لام کے بعد وہ واو سے تبدیل شدہ ہے، واو سے منقلب ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے صلی یصلی، صلی فعل ماضی، یصلی فعل مضارع، تو اس سے فعل امر بنتا ہے صلی، تو نماز پڑھ۔ یہ مختلف معنی ہیں، نماز پڑھنا، دعا کرنا، درود کہنا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ تسلیتاً اس کا مصدر ہے، صلی یصلی تسلیتاً، باب اس کا تفعیل بنتا ہے۔ اور اسم فاعل اس سے مسلن، مسلیون تھا جو یا آخر میں ہے وہ اس میں گر گیا ہے، تو مسلن نماز پڑھنے والا، مسلی عام طور پہ ہم کہتے ہیں عربی زبان میں، یا تو گرا ہوا ہے لیکن یہ اسم فاعل کا صیغہ بنتا ہے۔ اور لام کی کسرہ دینے کی بجائے اگر لام کو فتح یا زبر دے دی جائے، یہ آخری حرف نہیں ہے، یہ اعراب کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ لام کی جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت ہے، تو مسلن یہ اسم مرفوع ہی ہے۔ اور مفعول اس سے لام کی زبر کے ساتھ مسلن بنتا ہے۔ یہاں بھی جو لام کے بعد یا تھی وہ الف میں تبدیل ہوا اور پھر وہ گر گیا، تو مسلن پڑھا جائے گا۔ اور فعل جب اس کا آتا ہے صلی فلان، تو اس کے معنی ہیں دعا کرنا۔ صلی علیہ، علی کا صلہ جب اس کے ساتھ حرف جار آتا ہے تو کسی کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جب بولا جائے تو درود پڑھنا یا دعائے خیر کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے وصلی علیہم، ان پہ کھڑا ہو کے تو ان کے لیے دعائے خیر کر۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی یہ الفاظ آتے ہیں، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً تیری دعا ان کے لیے سکون کا موجب ہے۔ صلی بالناس، اس کے معنی ہے نماز پڑھانا، جب بے کا صلہ آتا ہے تو لوگوں کو نماز پڑھانا۔ اور جب صلی اللہ علیہ رسول ہی کہتے ہیں تو معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو اپنی برکت اور رحمت سے ڈھانپ لینا۔ اور اسی سے ایک لفظ بنتا ہے مسلن، مسلن وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے، نماز ادا کرنے کی جگہ۔ اور نماز کے لیے استعمال کیا جانے والا کپڑا کوئی بھی ہو، وہ اگر خاص شکل میں نہیں بھی بنا ہوا تو اس کو بھی مصلی کہا جائے گا، جانماز جگہ کو بھی، اور وہ کپڑا یا جانماز جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، دونوں کے لیے مصلی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور صلی صلاتن جب مصدر اس کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی نماز پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ تو اسی سے صلی سے صلات کا لفظ بنا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ واو تو حرف عاطف ہے، اور حرف عاطف کی تفصیل بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے معنی ہیں آتو، یہ بھی فعل امر ہے اور یہ بھی باب فعل میں سے ہے۔ فعل امر اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایک ضمیر پوشیدہ ہے جسے فاعل مرفوع کہا جائے گا، یعنی اس کا فاعل ہے انتم، وہ ضمیر اس کے اندر موجود ہے۔ آتو یہ تو باب فعل ہے، ثلاثی مجرد کا صیغہ اس سے آتا ہے عطا، حمزہ تا یا الف میں تبدیل ہو گیا اور اس کو عطا پڑھا جاتا ہے۔ اور اس فعل کے ساتھ صلے بھی آتے ہیں، بے کا صلہ بھی آتا ہے عطا بے، اور عطا علا کا صلہ بھی آتا ہے۔ فعل مضارع اس سے آتا ہے یاتی، اور فعل امر جب بنائیں تو ایتے آخر سے جو یا ہے وہ گر جاتا ہے جزم کی علامت کے طور پہ۔ کوئی بھی فعل مضارع یا فعل امر کو بعض مبنی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں جزم مجزوم ہے، تو اس جزم
ہو یا بنا کی علامت کے طور پہ یا جزم کی علامت کے طور پہ فعل امر سے آخر میں یا واو جو ہے وہ گر جاتا ہے. تو ایتے فعل امر ہے. مصدر عطین اور اتیانن مختلف مصادر اس کے آتے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے عطل مکانہ، فعل ماضی کے ساتھ مکانہ کا لفظ لگ جائے، یا عطر رجولا، تو کسی شخص کے پاس حاضر ہونا یا کسی جگہ میں آنا، حاضر ہو جانا. اور اس کے ساتھ بے کا صلہ آ جائے عطا بہی، تو پھر یہ متعدی کے معنی عام طور پہ دیتا ہے، کسی چیز کو لانا. عطا بے لانے کے معنوں میں آ جاتا ہے. اور انہی معنوں میں کم و بیش آتا باب فعال میں جب آتا ہے جس سے یہ فعل امر بنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ تو دونوں تقریباً ہم معنی ہیں. عطا بے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساتھ کے معنی بے کے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے یا کسی چیز کے ساتھ آیا. تو جب کسی چیز کے ساتھ کوئی آئے، اسے لے کے آتا ہے تو وہ ساتھ آتا ہے، تو پھر لانے کے معنی ہو جاتے ہیں. تو عطا بہی لانا. عطل امرا، کوئی کام انجام دینا یا کوئی کام کرنا. عطل جرم، جرم کرنا، جرم کا ارتکاب کرنا. اور عطا زکاتہ، زکوٰۃ ادا کرنا. عطا علیہ قضا، کسی کے پاس سے گزرنا یا کسی کے ساتھ کسی معاملے میں پیش آنا، اس کے سامنے آ جانا. عطا علیہ کے معنی ہے مکمل کرنا یا ختم کرنا. عطا ایتا، آتا یوتی ایتان، جیسے یہ فعل بنا ہے، وہ آتا فعل ماضی آتا ہے، ایتان اس کا مصدر ہے، یوتی فعل مضارع ہوگا، جس کے معنی اعطا کے ہیں، دینا. قرآن مجید میں صدقہ دینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایتا کا لفظ، ایتا الزکوٰۃ. تو زکوٰۃ کے معنی صدقے کے بھی ہیں، تو زکوٰۃ کے بھی ہیں، دونوں معنوں میں زکوٰۃ کا لفظ بھی آتا ہے. تو ایتا دینے، صدقہ یا زکوٰۃ دینے کے معنوں میں قرآن مجید میں آیا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، انہوں نے زکوٰۃ دی. سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، سورہ انبیاء میں بھی ایتاء الزکوٰۃ کے الفاظ آئے ہیں، زکوٰۃ دینے کے معنوں میں. اور قرآن مجید میں آیا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اس مال میں سے کچھ واپس لے لو جو تم نے اپنی بیویوں کو دے دیا. اسی طرح یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے. اسی طرح وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ بھی آتا یوتی سے ہے، اسے نہیں دیا گیا مال میں سے وسعت یا فراخی اسے نہیں دی گئی. سورۃ البقرہ کی یہ بھی آیت ہے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دینے کے لیے آتو کا لفظ یہاں پہ آیا ہے. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ یہ اسم ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور مفعول بن رہا ہے آتو کا، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کا لفظ بھی منصوب ہے. زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں؟ اس کو دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، الف کے ساتھ بھی اور واو کے ساتھ بھی، یہ بتانے کے لیے کہ اصل واو تھا جو الف میں تبدیل ہو گیا ہے. تو اس کے معنی زکوٰۃ کے، یہ اسم کے طور پہ جب آتا ہے تو زیادتی کے معنی یا بڑھوتری کے یا برکت کے معنوں میں آتا ہے. اور دوسرے معنی پاکیزگی کے بھی ہیں، نیکی اور صلاح کے لیے بھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ہر شے کا جوہر یا جو اس کی خاصیت، خاص چیز ہے یا اس کا عمدہ حصہ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کا لفظ صدقہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور زکوٰۃ مال کی ایک مقررہ مقدار پر مخصوص شرائط کے ساتھ فقراء کے لیے شرعاً واجب ہونے والا حصہ،
اس کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور مال کا وہ حصہ جسے مالدار یا صاحب نصاب شریعت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مالدار کے مال میں زیادتی اور خیر و برکت اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ اس سے فعل زکاة استعمال ہوتا ہے، اور زکاة شیعہ کے معنی ہیں کہ نشو و نما پانا۔ زکاة شیع مصدر زکوون، زکان، زکاتن، یہ مختلف مصادر ہیں۔ یہ زکاة شیع کے معنی ہیں کسی چیز کا نشو و نما پا جانا یا اس کا بڑھنا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زاکے یا زکن و زکان سے ہے، جس کے معنی بڑھنے اور پنپنے کے ہیں، پنپنے کے ہیں۔ اور زکیتن بہتر نشو و نما پانے والی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ارض زکیتن بھی بولا جاتا ہے، یعنی عمدہ اور زرخیز زمین۔ اور اصطلاح میں زکوٰۃ الفطر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، یعنی عید الفطر کے دن صاحب نصاب مسلمانوں پر واجب صدقہ جو غریبوں اور محتاجوں کو دیا جاتا ہے اسے زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ تو صدقہ کے معنی تو ہیں ہی اس کے۔ اور زکوٰۃ کا لفظ ایک اور اصطلاح میں جو خصوصی اصطلاح ہے وہ بولا جاتا ہے کہ اپنی آمد پر جو ایک مسلمان بیت المال میں زکوٰۃ کے طور پر ایک حصہ ادا کرتا ہے، جس کی شرح جو مقرر ہے وہ 2.5% بنتی ہے۔ یعنی المال و زکوٰۃ سے مراد المال و زکوٰۃ المال سے مراد اسنان و نصف فی المئہ، کہ 100 میں سے 2.5، 2 اور آدھا 2.5، 2.5%۔ تو مال کی زکوٰۃ 2.5% ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یا جھک جاؤ۔ اور واو اور ارکعوا یہ بھی فعل امر ہے، تم جھک جاؤ۔ فعل امر جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور ضمیر ہے، فاعل اس کے اندر شامل ہے جو مرفوع ہے۔ اس کا جو ثلاثی مجرد کا صیغہ بنتا ہے وہ رکع ہے۔ رکع کے ساتھ مختلف صلے بھی آتے ہیں، الا، رکع الا بھی، رکع لے بھی آ جاتا ہے۔ یرکع فعل مضارع ہے، رکع یرکع فتح یفتح اس کا باب بنے گا۔ رکعن مصدر ہے، رکوعن بھی مصدر ہے، اس سے اسم فاعل راکعن بنتا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے رکع فلانن، یعنی فاعل اس کا فلان کو قرار دیا جائے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بدحال ہونا، برے حال میں ہونا، امیری کے بعد غریب ہو جانا۔ اور رکع المصلی، جب نمازی کے لیے رکع کا لفظ بولا جاتا ہے تو معنی ہوتے ہیں نماز کا قیام کے بعد اتنا جھکنا، نمازی کا قیام کے بعد اتنا جھکنا کہ اس کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر آ جائیں اور کمر سیدھی ہو جائے، اور عام اصطلاح میں اس کو رکوع کرنا کہتے ہیں۔ اور رکع الی اللہ، الہ کا صلہ جب آ جاتا ہے تو عاجزی کرنے کے معنی ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنا۔ اور رکع رکعن و رکوعن جب فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی بنیں گے جھکنا، احتراماً کسی کے سامنے جھکنا، وہ بھی اس میں شامل ہے، یا سارا اور بدن کا یا جسم کے حصے کا جھک جانا، گھٹنا زمین سے لگے یا نہ لگے محض جھک جانا۔ اور رکع الحرم وغیرہ، بوڑھے وغیرہ کا بڑھاپے میں یا کمزوری کی وجہ سے جھکنا، اس کے لیے بھی رکع کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ رکعتن نماز کی ایک رکعت کو کہا جاتا ہے، ایک دفعہ جھکنا۔ اور نماز کا ہر قومہ جس کے بعد رکوع اور 2 سجدے ہوں رکعت، اس پوری رکعت کو بھی کہتے ہیں رکعت۔ اور جب نماز کی رکعتیں بیان ہوں تو کہتے ہیں الصبح رکعتان، یعنی صبح کی 2 رکعتیں ہیں، والظہر 4 رکعات، اور ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ اور زمین
جہاں گہری ہے گڑھا ہے اس کو بھی رکعت کہا جاتا ہے۔ رکوع کے معنی قرات کرنے کے ہیں، رکوع کے معنی رکوع کے بھی ہیں، اور قرات کے بعد قرات کے کوما کے بعد نمازی کا جھکنا کہ اس کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر آ جائیں اور کمر برابر اور سیدھی ہو جائے۔ اسی طرح عجز و انکسار کے لیے بھی اس سے راکع رکوع کرنے والے کو کہتے ہیں۔